बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो इतना पाक है कि जिसे अपनी मोहब्बत के लिए चुन लेता है, उसे भी आहिस्ता आहिस्ता पाक करना शुरू कर देता है। मगर कभी सोचा है कि वो पाक किस चीज़ से करता है? सिर्फ गुनाहों से? नहीं। कभी कभी वो इंसान को उन तमाम सहारों, ख्वाहिशों, ताल्लुकों, गरूर, तवक्कुआत और मोहब्बतों से भी पाक करता है, जो उसके और बंदे के दरमियान दीवार बन जाते हैं। वो एक-एक करके वो चीज़ें छीन लेता है जिन्हें हम अपनी ज़िंदगी समझ बैठते हैं। हालाँकि वो सिर्फ़ आज़माइश होती हैं। हमें लगता है कि हमारी दुनिया बिखर रही है, हमारे ख्वाब टूट रहे हैं, हमारी दुआएँ रद्द हो रही हैं। लेकिन हकीकत में वो हमारे दिल को खाली कर रहा होता है, ताकि उसमें अपनी मोहब्बत, अपना सुकून और अपना नूर भर सके। इंसान अक्सर अपने रब से मोहब्बत का दावा तो करता है, मगर उसके दिल में अल्लाह से ज़्यादा जगह किसी इंसान, किसी ख्वाहिश, किसी मकाम, किसी रिश्ते या किसी ख्वाब ने ले रखी होती है। फिर अल्लाह अपने बंदे को छोड़ता नहीं, बल्कि मोहब्बत से उसकी तरबियत करता है। कभी किसी अजीज की जुदाई, कभी किसी ख्वाब का टूट जाना, कभी किसी दुआ का देर से कबूल होना, कभी मुसलसल आजमाइशें। ये सब हमेशा सजा नहीं होती। कई बार ये अल्लाह की मोहब्बत का अंदाज होती हैं, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये पर्दे बाकी रहे तो इसका बंदा कभी उस तक मुकम्मल तौर पर नहीं पहुंच सकेगा। वो तुम्हें तुमसे भी जुदा करता है, तुम्हारे गरूर से, तुम्हारे नफ्स से, तुम्हारी अना से, तुम्हारे उस यकीन से कि सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है। वो तुम्हें उस मकाम पर ले आता है जहां तुम्हारे पास सिर्फ एक दरवाज़ा रह जाता है, और वो दरवाज़ा उसी का होता है। जब सारी आवाज़ें खामोश हो जाए, सारे सहारे टूट जाए, सारे रास्ते बंद हो जाए, तब इंसान पहली बार पूरे यकीन से कहता है, या अल्लाह, मेरे पास तेरे सिवा कोई नहीं। और शायद यही वो लम्हा होता है जब बंदा हकीकत में पाक होना शुरू होता है, क्योंकि अब उसके दिल में अल्लाह के सिवा कोई शरीक नहीं रहता। अब उसकी उम्मीद सिर्फ अल्लाह से होती है, उसका खौफ सिर्फ अल्लाह से होता है, उसकी मोहब्बत का मरकज़ सिर्फ अल्लाह होता है। यही वो पाकीज़गी है जो वज़ू से नहीं, आँसुओं से मिलती है, जो अल्फाज से नहीं, सब्र से पैदा होती है, जो खुशियों से नहीं, आज़माइशों से हासिल होती है। इसलिए अगर कभी ज़िंदगी तुमसे वो चीज़ छीन ले जिसे तुम अपनी सबसे बड़ी खुशी समझते थे, तो फ़ौरन ये ना समझ लेना कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। मुमकिन है वो तुम्हें किसी नुकसान से नहीं, बल्कि अपने सिवा हर उस चीज़ से पाक कर रहा हो जो तुम्हारे और उसके दरमियान हाइल हो चुकी थी। क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे से ख़ास मोहब्बत करता है, तो वो उसे दुनिया के सहारों पर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे अपने सहारे का आदी बना देता है। और जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाए, जहां उसे हर हाल में सिर्फ अपने रब की ज़ात काफ़ी लगने लगे, तो समझ लो कि वो सफ़रे मोहब्बत की सबसे खूबसूरत मंजिल तक पहुंच गया है। आज की मेडिकल स्टोरी एक सिस्टर की है। वो कहती हैं कि मैं आज भी वो दिन नहीं भूल सकी। वो दिन जब मेरे घर में हर तरफ खुशियां मनाई जा रही थीं और मैं अपने ही कमरे में बैठी खामोशी से रो रही थी। सबको लग रहा था कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शुरुआत होने वाली है, लेकिन सिर्फ मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू हो चुका था। जिस शख्स के साथ मेरा निकाह तय किया जा रहा था, मैं उसके साथ पूरी जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। मेरे होंठ खामोश थे, लेकिन मेरा दिल हर सजदे में सिर्फ एक ही दुआ कर रहा था, या अल्लाह, अगर कहीं से भी मेरे लिए कोई रास्ता है तो वो सिर्फ तू ही खोल सकता है। बेटा मुबारक हो। अम्मी की आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। पूरा घर खुशी से भर गया था। रिश्तेदार एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे, मिठाई तकसीम हो रही थी और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट थी। लेकिन इस हजूम में अगर कोई एक शख्स था जिसकी दुनिया बिखर चुकी थी, तो वो मैं थी। क्योंकि जिस रिश्ते पर सब खुशियां मना रहे थे, वही रिश्ता मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन चुका था। उस लम्हे मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कभी-कभी इंसान लोगों के दरमियान रहकर भी बिल्कुल अकेला हो जाता है। मैंने नजरें उठाकर अब्बा की तरफ देखा। उनके चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे उन्होंने मेरी खुशी का सबसे बड़ा फैसला कर लिया हो। लेकिन काश वो एक बार मेरी आंखों में झांक लेते। शायद उन्हें नजर आ जाता कि वहां खुशी नहीं, सिर्फ खौफ था। मैंने होंठ खोले, दिल चाहा कि कह दूं, अब्बा, मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन अल्फाज मेरे गले में ही दम तोड़ गए।
مجھے معلوم تھا میرے ایک جملے سے صرف میرا نہیں پورے خاندان کا سکون ختم ہو سکتا تھا۔ ہم ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتے تھے جہاں لڑکیوں کی خاموشی کو ان کی رضامندی سمجھ لیا جاتا تھا۔ میں بھی خاموش رہی اور سب نے یہی سمجھا کہ میں خوش ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ جس لڑکے کے ساتھ میری شادی طے ہوئی تھی وہ میرا کزن تھا۔ میں اسے بچپن سے جانتی تھی۔ وہ جلد غصے میں آ جاتا تھا اور ذمہ داری اس کے لیے صرف ایک لفظ تھی، حقیقت نہیں۔ نہ اس کے پاس کوئی مستقبل تھا، نہ مستقل کوئی کام، نہ مستقبل کا کوئی واضح منصوبہ۔ میں نے کئی بار اسے اپنے والدین سے سخت لہجے میں بات کرتے دیکھا تھا۔ ہر بار میرے دل میں ایک ہی سوال اٹھتا، جو شخص آج اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتا، کیا وہ کل میری عزت کرے گا؟ یہ سوال ہر رات میرے ساتھ سوتا اور ہر صبح میرے ساتھ جاگ جاتا۔ دن گزرتے جا رہے تھے اور میرے پاس وقت کم ہوتا جا رہا تھا۔ ہر صبح کوئی نہ کوئی نئی تیاری شروع ہو جاتی۔ کبھی میری پسند کے بغیر کپڑوں کے ڈیزائن طے کیے جاتے، کبھی زیورات دیکھے جاتے، کبھی مہمانوں کی فہرست بنتی اور کبھی شادی کی تاریخ پر بات ہوتی۔ گھر میں ہر طرف خوشیوں کی آوازیں تھیں، لیکن میرے دل میں صرف خاموش چیخیں تھیں۔ رات کو جب سب سو جاتے، میں کمرے کی لائٹ بند کر کے کھڑکی کے پاس جا بیٹھتی، آسمان کی طرف دیکھتی اور خود سے ایک ہی سوال کرتی، یا اللہ، کیا واقعی ہی میری پوری زندگی اب اسی انسان کے ساتھ گزرے گی؟ میں نے کئی بار سوچا کہ امی کو سب کچھ بتا دوں، لیکن وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی، بیٹا، بڑے جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں بھلائی ہوتی ہے۔ میں خاموش ہو جاتی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ امی بھی ابا کے فیصلے کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ایک دن ہمت کر کے میں نے اپنے موبائل میں اس لڑکے کی تصویر دیکھی۔ میں کافی دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے فون بند کیا اور پہلی بار دل سے کہا، یا اللہ، اگر یہ رشتہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے بچا لے۔ میں کسی سے لڑنا نہیں چاہتی، میں صرف تیری مدد چاہتی ہوں۔ اس رات مجھے بالکل بھی نیند نہیں آئی۔ فجر کی اذان ہوئی تو میں وضو کر کے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ سجدے میں جاتے ہی میرے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میری بات سننے والا پوری کائنات میں صرف ایک ہی ہے، اور وہ میرا رب ہے۔ اگلی صبح میں کالج گئی، لیکن میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا تھا۔ لیکچر چل رہے تھے، استاد پڑھا رہے تھے، دوست ہنس رہے تھے، لیکن میرے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گھوم رہا تھا، کیا میری زندگی واقعی ہی اب ختم ہونے والی ہے؟ چھٹی کے دن میں اکیلی کالج کی مسجد کے باہر بنی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسی دوران میری ایک قریبی سہیلی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور فوراً بولی، تم کئی دنوں سے بہت پریشان لگ رہی ہو، کیا بات ہے؟ پہلے تو میں نے حسب عادت یہی کہا کہ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، لیکن شاید اس دن میرے دل میں مزید بوجھ اٹھانے کی ہمت نہیں تھی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا، اپنے ڈر، اپنی بے بسی، اپنے آنسو، اور وہ رشتہ جس سے میں قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتی رہی، پھر اس نے اپنا بیگ کھولا، ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولی، جب بھی مجھے لگتا ہے کہ ہر راستہ بند ہو گیا ہے، میں یہ پڑھتی ہوں۔ میں نے ڈائری کھولی، اس کے پہلے صفحے پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، استغفار صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ اللہ کے دروازے پر مسلسل دستک دینے کا نام ہے۔ یہ ایک سادہ سا جملہ تھا، لیکن ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندھیرے دل میں امید کا ایک چراغ جلا دیا ہو۔ اسی لمحے میں نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا، اب میں لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹاؤں گی، میں اپنے رب کے دروازے پر دستک دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ میری دعا کب قبول کرے گا، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ ضرور سنے گا۔ اس دن جب میں گھر واپس آئی تو میں پہلے کی طرح سیدھی اپنے کمرے میں نہیں گئی۔ میں نے وضو کیا، 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر جائے نماز پر بیٹھ گئی۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل بے حد بوجھل تھا۔ میں نے آنکھیں بند کی اور آہستہ سے کہنا شروع کیا، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پہلے تو یہ صرف الفاظ تھے، لیکن چند ہی لمحوں بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میرا دل بھی ان الفاظ کے ساتھ جھکنے لگا ہے۔ میں ہر استغفار کے ساتھ اپنے رب سے کہتی، یا اللہ، اگر میری زندگی میں کوئی گناہ، کوئی کوتاہی، کوئی ایسی چیز ہے جو میری دعاؤں کے درمیان حائل ہے تو مجھے معاف فرما۔ یا اللہ، میں کسی کی دل کی آزاری نہیں چاہتی، نہ اپنے والد کی نافرمانی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میری زندگی کا فیصلہ میرے لیے آسان فرما۔ میں نے اپنے لیے کوئی شرط نہیں رکھی،
میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 3 دن میں ہی مسئلہ حل ہو جائے۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ یا اللہ، میں دروازہ تیرے ہی سامنے کھٹکھٹا رہی ہوں، اب بھی فیصلہ تیرا ہی ہوگا۔ اس دن کے بعد میری زبان پر ہر وقت استغفار رہنے لگا، کچن میں کام کرتے ہوئے، کپڑے طے کرتے ہوئے، سفر میں، سونے سے پہلے اور فجر کے بعد بھی۔ مجھے یہ معلوم ہی نہیں چلا کہ کب ہزاروں مرتبہ استغفار میری زندگی کا حصہ بن گیا۔ ایک عجیب سی بات ہونے لگی، میرا مسئلہ تو ابھی بھی وہی تھا، شادی کی تاریخ بھی اپنی جگہ موجود تھی، لیکن میرے دل کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ پہلے میں ہر رات روتے ہوئے سوتی تھی، اب روتی ضرور تھی، لیکن آنسوؤں کے ساتھ امید بھی آ گئی تھی۔ میرے دل میں ایک ہی یقین پیدا ہو گیا تھا، جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو بندہ بے سہارا نہیں رہتا۔ تیسرے دن کی شام تھی، میں حسب معمول اپنے کمرے میں بیٹھی استغفار کر رہی تھی۔ گھر کے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ میں نے زیادہ توجہ نہیں دی، ہمارے گھر میں اکثر رشتہ دار آتے رہتے تھے۔ کچھ دیر بعد امی نے آواز دی، بیٹا باہر آؤ، تمہارے چچا آئے ہیں۔ میں نے جلدی سے آنسو صاف کیے اور دوپٹہ ٹھیک کر کے ڈرائنگ روم میں چلی گئی۔ میرے چچا خاندان کے باقی لوگوں سے بالکل مختلف تھے، کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تو ہر بات دلیل اور حکمت سے کرتے۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنی بیٹی کی طرح سمجھا تھا۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، پھر چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتے رہے۔ نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ میری خاموشی پڑھ رہے ہوں۔ چائے پیتے ہوئے اچانک انہوں نے مجھ سے پوچھا، بیٹا تم خوش تو ہو نا؟ یہ ایک بہت چھوٹا سا سوال تھا، لیکن میرے لیے جیسے برسوں سے بند ایک دروازہ کھل گیا۔ میں نے فوراً جواب نہیں دیا، میں نے صرف نظریں جھکا لی۔ شاید میری خاموشی ہی میرے دل کی سب سے سچی آواز تھی۔ چچا نے دوبارہ نرمی سے کہا، بیٹا کبھی کبھی خاموشی بھی بہت کچھ کہہ دیتی ہے۔ اگر تمہارے دل میں کوئی بات ہے تو بے خوف ہو کر بتاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں تمہاری بات کو سمجھنے کی کوشش کروں گا۔ اب میرے ضبط کی دیوار ٹوٹ چکی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے روتے ہوئے پہلی بار کسی کو بتایا کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے انہیں اس لڑکے کی غیر ذمہ داری کے بارے میں بتایا، اپنے خوف کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں اپنے والد کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی۔ چچا خاموشی سے میری ہر بات سنتے رہے، انہوں نے ایک بار بھی میری بات نہیں کاٹی۔ جب میں خاموش ہوئی تو انہوں نے گہرا سانس لیا اور صرف اتنا کہا، بیٹا فکر مت کرو، انشاءاللہ میں تمہارے والد سے بات کروں گا، لیکن یاد رکھنا دلوں کو بدلنے والا میں نہیں، صرف اللہ ہے۔ چچا کی یہ بات سن کر میرے دل کو کچھ سکون تو ملا، لیکن ساتھ ہی ایک نیا خوف بھی پیدا ہو گیا۔ میں اپنے ابا کو اچھی طرح جانتی تھی، وہ اپنے فیصلے بدلنے والے انسان نہیں تھے۔ اگر کسی نے ان کے سامنے اس رشتے کی مخالفت کی تو شاید وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھتے۔ اس رات میں نے پہلے سے بھی زیادہ استغفار کیا۔ ہر تسبیح کے بعد میری زبان پر صرف ایک دعا تھی، یا اللہ اگر میرے لیے خیر اسی میں ہے کہ یہ رشتہ ختم ہو جائے تو میرے لیے ایسے اسباب پیدا فرما جن سے کسی کی عزت بھی مجروح نہ ہو اور میرا مستقبل بھی محفوظ ہو جائے۔ اگلی شام چچا دوبارہ ہمارے گھر آئے۔ اس وقت ابا صحن میں بیٹھے چائے پی رہے تھے، میں پردے کے پیچھے کھڑی تھی، میرے ہاتھ ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا جیسے اس کی آواز سب سن لیں گے۔ چچا نے آہستہ سے گفتگو شروع کی۔ پہلے گھر کے معمول کے حالات پر بات ہوئی، پھر کاروبار کا ذکر آیا اور آخر کار بات میری شادی تک پہنچ گئی۔ میں ہر لفظ سننے کی کوشش کر رہی تھی۔ چچا نے نہایت احترام سے کہا، بھائی ایک بات پوچھوں، کیا آپ نے کبھی بیٹی سے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہ اس رشتے سے خوش ہے یا نہیں؟ چند لمحوں کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر ابا کی، بچیاں ایسی باتوں کا فیصلہ نہیں کرتی، بڑے جو بہتر سمجھے وہی کرتے ہیں۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی، مجھے لگا کہ اب شاید بات خراب ہو جائے گی، لیکن چچا نے اپنی آواز بلند نہیں کی۔ انہوں نے نہایت نرمی سے کہا، بھائی فیصلہ یقیناً بڑوں کا ہوتا ہے، مگر پوری زندگی بیٹی نے گزارنی ہوتی ہے۔ اگر اس کے دل میں خوف ہے تو ایک بار اس کی بات سن لینا کمزوری نہیں، انصاف ہے۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ کبھی کبھی نرم لہجہ اونچی آواز سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ابا خاموش ہو گئے اور میں پردے کے پیچھے کھڑی ہاتھ اٹھائے مسلسل دل ہی دل میں استغفار کرتی رہی، استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ دلوں کو بدلنے والا صرف تو ہے۔ اس رات گھر کا ماحول بالکل بدل گیا تھا، کوئی شور نہیں تھا، کوئی ہنسی نہیں تھی، بس ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں چچا کی بات کا ابا پر کیا اثر ہوگا۔ دل میں خوف بھی تھا اور ایک چھوٹی سی امید بھی۔ پہلے میں ہر مشکل کو دیکھ کر ٹوٹ جاتی تھی، لیکن اب مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ میں نے وضو کیا اور جائے نماز بچھا دی،
سجدے میں جا کر میں نے کہا کہ یا اللہ، میں نے اپنی پوری کوشش کر لی ہے، میں نے اپنی بات تیرے سامنے رکھ دی ہے، اب میرے دل کا حال بھی تو جانتا ہے اور میرے مستقبل کا فیصلہ بھی تو جانتا ہے۔ اگر یہ رشتہ میرے لیے بہتر نہیں تو اسے آسانی کے ساتھ مجھ سے دور کر دے، اور اگر اس میں کوئی خیر ہے تو میرے دل کو مطمئن کر دے۔ اس رات میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ان آنسوؤں میں پہلے جیسی بے بسی نہیں تھی، ان میں ایک یقین شامل ہو گیا تھا۔ اگلے دن صبح جب میں ناشتے کے لیے باہر آئی تو میں نے ابا کے چہرے پر ایک مختلف کیفیت دیکھی۔ وہ پہلے کی طرح سخت نظر نہیں آ رہے تھے، وہ خاموش تھے، جیسے کسی گہری سوچ میں ہوں۔ میں نے نظریں جھکا لی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد ابا نے اچانک کہا، مجھے کچھ باتوں پر دوبارہ غور کرنا ہوگا۔ یہ چند الفاظ میرے لیے بہت بڑے تھے، کیونکہ یہی وہ انسان تھے جن کے سامنے میں اپنی بات رکھنے سے بھی ڈرتی تھی۔ مجھے لگا جیسے اللہ نے ایک بند دروازے پر ہلکی سی دستک دے دی ہو، لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، کیونکہ اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ رشتہ ختم کرنا صرف ایک فیصلہ نہیں تھا، اس کے ساتھ خاندان، لوگوں کی باتیں اور کئی رشتوں کے جذبات بھی جڑے ہوئے تھے۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ کیا میرے والد اپنے فیصلے پر قائم رہیں گے، یا اللہ کوئی ایسا راستہ پیدا کرے گا جس کا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اگلے چند دن میرے لیے عجیب تھے۔ گھر میں سب کچھ پہلے جیسا تھا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ بدل رہا ہے۔ وہی لوگ، وہی دیواریں، وہی گھر کا ماحول، مگر میرے دل میں اب پہلے جیسی گھٹن نہیں تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی ایسی طاقت ہے جو میری خاموش دعاؤں کو سن رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ایک ڈر بھی تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ صرف ابا کا دل بدل جانا کافی نہیں ہوگا۔ خاندان کے دوسرے لوگ بھی تھے، وہ لوگ جو سالوں سے اس رشتے کی بات کر رہے تھے، وہ لوگ جنہوں نے شادی کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایک شام اچانک گھر میں پھر سے رشتہ داروں کی آمد ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی سب کی آوازیں سن رہی تھی۔ کسی نے کہا، اب تو سب کچھ طے ہو چکا ہے، اب پیچھے ہٹنا اچھا نہیں لگے گا۔ کسی نے کہا، لوگ کیا کہیں گے؟ یہ الفاظ سن کر میرا دل پھر سے گھبرانے لگا۔ مجھے لگا شاید سب کچھ دوبارہ وہیں آ گیا ہے جہاں سے شروع ہوا تھا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے دروازہ بند کیا اور چند لمحے صرف خاموش بیٹھی رہی۔ پھر میں نے قرآن کھولا۔ میری آنکھیں آیات پر تھیں، لیکن دل اپنے رب سے بات کر رہا تھا۔ میں نے سوچا، یا اللہ، میں لوگوں کے فیصلوں سے نہیں لڑ سکتی، میں اپنی طاقت سے کسی کا دل نہیں بدل سکتی، لیکن تو وہ ذات ہے جو دلوں کے حال بدل دیتی ہے۔ اسی دوران دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے آنسو صاف کیے اور دروازہ کھولا۔ سامنے میرے چچا کھڑے تھے، ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، بیٹا گھبرانا نہیں، میں نے تمہارے والد سے دوبارہ بات کی ہے۔ میں خاموش کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ انہوں نے کہا، میں نے انہیں سمجھایا ہے کہ بیٹی کی پوری زندگی صرف لوگوں کے ڈر سے قربان نہیں کی جا سکتی۔ پھر انہوں نے ایک بات کہی جو آج بھی میرے دل میں محفوظ ہے، کبھی کبھی اللہ مدد ایسے راستے سے بھیجتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لیکن اس بار یہ آنسو خوف کے نہیں تھے، یہ شکر کے آنسو تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ جس رب کے سامنے میں راتوں کو روتی تھی، وہ میری دعاؤں کو ضائع نہیں کر رہا تھا، وہ بس اپنی بہترین وقت کا انتظار کروا رہا تھا۔ اگلے دن کی صبح میرے لیے عام صبح جیسی نہیں تھی۔ میں فجر کے بعد کافی دیر تک جائے نماز پر بیٹھی رہی۔ میرے ہاتھ میں تسبیح تھی اور زبان پر صرف ایک ہی ذکر تھا، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میں نے اس دن ایک عجیب سکون محسوس کیا۔ مسئلہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا تھا، لیکن میرے اندر کا خوف ختم ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ اگر یہ رشتہ ختم نہ ہوا تو میری زندگی برباد ہو جائے گی، لیکن اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میری زندگی کسی انسان کے فیصلے سے نہیں، اللہ کے فیصلے سے چلتی ہے۔ دوپہر کے وقت امی میرے کمرے میں آئیں، ان کے چہرے پر بھی پریشانی تھی۔ وہ میرے سامنے بیٹھی اور کچھ دیر خاموش رہیں، پھر آہستہ سے بولیں، بیٹا کیا تم واقعی ہی اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا میں کئی دنوں سے انتظار کر رہی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے صرف اتنا کہا، امی میں کسی کی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی، میں ابا کی نافرمانی بھی نہیں کرنا چاہتی، لیکن میرا دل اس رشتے کے لیے مطمئن نہیں ہے۔ امی خاموش ہو گئیں۔ شاید پہلی بار انہوں نے میری خاموشی کے پیچھے چھپی تکلیف کو محسوس کیا تھا۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ بہتر کرے گا بیٹا۔ یہ الفاظ بہت سادہ تھے، لیکن میرے لیے یہ ایک بہت بڑی امید تھی۔ شام کو ابا نے سب گھر والوں کو بلایا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ مجھے معلوم تھا کہ آج کوئی بڑا فیصلہ ہونے والا ہے۔ میں کمرے میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی۔ باہر گفتگو شروع تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر ابا کی آواز آئی، ہمیں اس معاملے پر دوبارہ سوچنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی میری آنکھیں بند ہو گئی۔
میں نے سجدہ شکر کیا، لیکن ابا نے ایک اور بات کہی، شادی زندگی بھر کا فیصلہ ہے، صرف رشتہ داری کی وجہ سے ایسا فیصلہ کرنا نہیں چاہیے جس میں بچوں کی خوشی شامل نہ ہو۔ میرے لیے یہ الفاظ کسی معجزے سے کم نہیں تھے۔ وہی شخص جس کے سامنے میں اپنی بات کہنے سے ڈرتی تھی، آج میری زندگی کے بارے میں میری رائے کو اہمیت دے رہا تھا۔ اس لمحے مجھے سمجھ آیا، اللہ جب راستہ کھولتا ہے تو صرف حالات نہیں بدلتا، کبھی کبھی انسان کے دل کو بھی بدل دیتا ہے۔ اور یہ سب اس لیے نہیں کہ میں نے کوئی خاص عمل کر کے اللہ کو مجبور کر دیا تھا، بلکہ اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل سے میری فریاد سن لی تھی۔ اس فیصلے کے بعد بھی میرے لیے سب کچھ ایک دم آسان نہیں ہو گیا تھا۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جب مسئلہ حل ہونے لگے گا تو دل فوراً خوش ہو جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آزمائش کے بعد بھی کچھ زخم بھرنے میں وقت لگتا ہے۔ رشتہ داروں کی باتیں شروع ہو گئی، کسی نے کہا اتنی تیاریاں ہو چکی ہیں، اب انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی نے کہا لوگ کیا کہیں گے؟ میرے چچا نے ہر بات کو بہت حکمت سے سنبھالا۔ انہوں نے کسی کو برا نہیں کہا، انہوں نے صرف حقیقت سامنے رکھی۔ انہوں نے کہا ہم کسی کی عزت نہیں گرا رہے، ہم صرف ایک بیٹی کی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نکاح خوشی اور رضامندی سے ہونا چاہیے، دباؤ سے نہیں۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلنے لگے، جو لوگ پہلے ناراض تھے وہ بھی خاموش ہو گئے، کیونکہ جب بات دلیل اور خیر خواہی سے کی جائے تو دلوں پر اثر ضرور ہوتا ہے۔ چند دن بعد وہ لمحہ بھی آ گیا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ ابا نے مجھے اپنے پاس بلایا، میں ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ دل میں ہلکی سی گھبراہٹ تھی۔ انہوں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، بیٹا شاید ہم سے غلطی ہو جاتی اگر ہم صرف لوگوں کے ڈر سے یہ فیصلہ کرتے۔ میں نے نظریں اٹھا کر ابا کو دیکھا، انہوں نے کہا تمہاری خوشی اور سکون بھی اہم ہے۔ یہ الفاظ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میں نے اس لمحے صرف ایک چیز محسوس کی، اللہ نے میری دعا قبول کرنے سے پہلے میرے اندر صبر پیدا کیا۔ اس نے پہلے مجھے اپنے قریب کیا، پھر میرے لیے راستے کھولے۔ میں نے اسی وقت دل سے کہا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری کمزوری کو اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دیا۔ اس دن کے بعد میں نے استغفار کو صرف اپنی مشکل کا حل نہیں سمجھا، بلکہ اسے اپنے رب سے تعلق کا ذریعہ سمجھا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا جب انسان کے لیے سارے راستے بند نظر آتے ہیں تب بھی اللہ کے راستے کھلے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر آج کی میریکل سٹوری آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے، اور اسے دوسروں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کیجئے، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ ایک ویڈیو کسی نا امید دل کے لیے امید کا چراغ بن جائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔